बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दादी ने मुझे जहेज में अपनी कैद की हुई एक जिंदादी दे दी, लेकिन वो तो मेरे शौहर पर ही आशिक हो गई। मेरा नाम हानिया है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने तसव्वुर भी ना किया था। मेरी किस्मत मेरे साथ ये खतरनाक खेल खेलेगी। एक रात मेरी आंख खुली तो मेरे शौहर हामिद अपने बिस्तर पर ना थे। लेकिन 1 घंटा गुजर चुका था, हामिद अब तक कमरे में नहीं आए थे। मेरा दिल घबराने लगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से उठी और कमरे से बाहर चली आई। पूरा घर छान मारा लेकिन हामिद कहीं नहीं मिले। फिर मेरी नजर घर के बाहर खिड़की की तरफ पड़ी तो फौरन दौड़ी। मैं हामिद को आवाज लगाने ही वाली थी कि हामिद हाथ जोड़े किसी को जाने के लिए कह रहे थे कि मैं उसका चेहरा ठीक से तो नहीं देख पाई थी। लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा था कि हामिद इशारों ही इशारों में किसी को जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैं इतने में घर के बाहर आई। हामिद मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आगे बढ़े और बड़े प्यार से कहने लगे, तुम बिना हानिया कुछ घंटे भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझे ना पाकर फौरन परेशान सी हो जाती हो। चलो, रात काफी हो गई है, हम अंदर चलते हैं। मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, इसलिए मैं बस बाहर चला आया थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए। मैं हामिद का हाथ थाम कर अंदर चली आई। मुझे नहीं मालूम था कि हामिद मुझसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई तो बात थी जो हामिद को पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। हामिद और मैं सुकून से उस वक्त तो सो गए, लेकिन जो ही सुबह मेरी आंख खुली मेरा दिल फिर बेचैन होने लगा, क्योंकि हामिद फिर कमरे में मौजूद नहीं थे। मैंने सोचा कहीं बाहर कोई। जैसे मैं घर के बाहर गई, हामिद घर के चौकीदार से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हामिद के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी जो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने हामिद के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ हामिद, सब खैर तो है ना? वो चौंक कर कहने लगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कल रात मैंने सुना कोई चोरी डकैती के मामलात हमारे आस पड़ोस में हुए हैं, इसीलिए बस फिक्रमंद हो रहा था कि तुम सारा दिन घर में अकेली होती हो ना। इसीलिए मैं चौकीदार को समझा रहा था कि बिना किसी जान पहचान वाले को हरगिज हमारी इजाज़त के बगैर अंदर ना आने देना। मैंने ये सुना तो कहने लगी, ओह अच्छा अच्छा, सही, मैं भी आपसे ख्याल करूंगी। ये कहकर हामिद मुझे अल्लाह हाफिज कहकर ऑफिस चले गए थे। मैं सारा दिन घर पर बैठी बोर होती रही और सुबह हामिद वाली बात से तो मैं और डरने और सहमने लगी थी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर डरते डरते दरवाज़ा खोला। इस वक्त भला कौन हो सकता है? तो दरवाजे पर एक फूलों का बुके रखा हुआ मिला। कोई मौजूद नहीं था। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन चौकीदार से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अजीब बात थी, कोई आया भी और ये बुके रखकर चला भी गया, लेकिन चौकीदार इस बारे में कैसे बिल्कुल बेखबर था। फिलहाल मैंने वो बुके उठाया और अंदर ले आई। मैं उस पर लगे कार्ड को तलाश कर रही थी। कार्ड में लिखा था, फॉर हामिद, बस, और कोई नाम वगैरह कुछ भी नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई कि अगर हामिद के किसी दोस्त ने ये बुके दिया था तो उस पर उनका नाम जरूर होता, लेकिन यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं। खैर, शाम को हामिद आएंगे तो मालूम हो ही जाएगा, वो इस बारे में ज़रूर जानते होंगे। मैंने वो बुके वहीं टेबल पर रख दिया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम में जब हामिद वापस आए, हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर हामिद की नज़र जैसे ही साइड में रखे बुके पर पड़ी, वो हैरानगी से पूछने लगे, ये किसने भेजा? मुझे फौरन याद आया, ओह हाँ, ये तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई। मैंने हामिद को बुके पर लगाया कार्ड दिखाया तो उस पर अपना नाम देखकर हामिद बहुत घबराए हुए कहने लगे, हाँ हाँ, मेरे एक दोस्त ने भेजा है, एक बिजनेस के सिलसिले में। लेकिन उनकी जबान की अदायगी से साफ जाहिर हो रहा था कि हामिद झूठ बोल रहे हैं। रात हामिद काफ़ी देर तक जाग रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जो ही मैंने हामिद से पूछा, क्या हुआ हामिद, आप अब तक सोए नहीं? वो कहने लगे, नहीं नहीं, बस कल ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है ना, तो इसी बारे में सोच रहा हूँ। मैं करवट बदल कर सो गई, लेकिन जो ही आधी रात मेरी आंख खुली, हामिद अपने बिस्तर में मौजूद नहीं थे। मैं फौरन घबराने लगी। मैं जल्दी से उठकर घर में इधर उधर देखने लगी, लेकिन हामिद कहीं भी नहीं थे। फिर अचानक उस दिन का ख्याल आया तो मैं बाहर लॉन में देखने चली गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हामिद किसी का हाथ पकड़े हुए थे और जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक से उसका चेहरा तो नहीं देख सकी क्योंकि मैं चुपकर सब देख रही थी।
مجھے صرف اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ میرا دل پریشان ہونے لگا کہ نہیں، حامد ایسا نہیں کر سکتے، حامد میری پیٹھ پیچھے یہ سب۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو اور بات کچھ اور ہو، لیکن مجھے اس بارے میں ابھی چپ رہنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ حامد مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بتاتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں چپ چاپ اس وقت وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد حامد بھی آ گئے اور لیٹ کر کچھ ہی دیر میں سو گئے۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی تھی کون۔ اس دن بھی اور کل بھی میں یہ سب سوچتے سوچتے ہی صبح کچن کے کاموں میں مصروف تھی، لیکن آفس کے لیے نکلتے وقت جب میں نے حامد کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ کسی سے ملنے کے لیے انکار کر رہے تھے، لیکن پھر مان گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا، میں چھپ کر سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر وہ دیر ہو رہی تھی کہتے ہوئے بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گئے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے حامد ضرور کسی مصیبت میں تھے یا پھر واقعی میں وہ کچھ بہت بڑا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں نے حامد کی گاڑی کا پیچھا کیا اور چادر اوڑھے خود کو چھپائے حامد کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ ایک سنسان سا جنگل تھا جہاں حامد کی گاڑی جا کر رکی اور حامد گاڑی سے اتر کر چلتے چلتے ایک درخت کے پاس جھونپڑی نما جگہ پر آئے تھے۔ حامد اندر جانے لگے۔ مجھے دیکھ کر بہت تعجب ہوا، بھلا ایسی جگہ پر حامد کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ دیر میں حامد اس جگہ سے باہر نکلے اور اپنے آس پاس ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ حامد گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، لیکن میرے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے جن کے جوابات مجھے جاننے تھے۔ میں چھپ کر جھونپڑی کے اندر دیکھا تو وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہاں صرف ایک شیشہ رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس شیشے میں خود کو گھورنے کا کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے خود کو اپنے ہی پیچھے کھڑا دیکھا، ویسی ہی چادر میں لپٹی، میں منہ ڈھکا ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک تو میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، پھر یہ دوسری طرف میرے پیچھے ہی جو کھڑی تھی وہ بھی میں خود ہی تھی۔ مجھے شیشے میں اپنا عکس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہانیہ دکھائی تھی۔ میں چونک کر پیچھے ہٹ گئی جب اس کی خوفناک ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے کانوں کو زور سے بند کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہانیہ بھی غائب ہو گئی اور وہ ہنسی کی آواز بھی، لیکن جیسی میں نے ڈر کے جھونپڑی سے باہر نکلنا چاہا تو میرے قدم تو باہر کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل پریشان ہونے لگا۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں اس جھونپڑی میں قید ہو گئی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیوں۔ میں تو اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میں خود ایک سوال بن گئی تھی اور اس جھونپڑی میں ایک قیدی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میرے ساتھ کیسا خوفناک کھیل کھیلنے والی ہے۔ میں اکیلی تنہا بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری اور حامد کی خوشیوں پر کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب میں حامد کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور حامد کے ساتھ اپنے اچھے دن گزار رہی تھی، لیکن پھر پچھلے کچھ دنوں سے حامد کا پریشان ہونا جو دن بہ دن مجھے بے چین کر رہا تھا، ان کا بدلا ہوا رویہ، پھر ان کا یہاں اس جھونپڑی تک آنا اور ساتھ ساتھ مجھے اس جھونپڑی میں آ کر قید ہو جانا، یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا پھر میرے ہی کیے کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ حامد سے ملنے کے بعد شاید میں خود کو بھول گئی تھی۔ کیا حامد جان چکے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی، لیکن جب صبح مجھے اپنے ارد گرد حامد اور ہانیہ کی آوازیں محسوس ہونے لگی تو میں فوراً ہی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جیسے میری نظر شیشے پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ حامد اور ہانیہ ٹیبل پر بیٹھے ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اور دونوں کے چہروں پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے حیرانی سے ہونے لگی کہ میں یہاں قید اور وہ ہانیہ وہاں حامد کے ساتھ، اتنی خوش آخر کیوں؟ مجھے غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ ایک خطرناک سازش تھی؟ کیا مجھے اس جھونپڑی تک لانا اس ہانیہ اور حامد کی چال تھی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ برسوں پہلے جو کہانی شروع ہوئی اس کا اختتام تو میرے ہاتھ ہونا تھا۔ پھر وہ ہانیہ آخر کیسے حامد تک پہنچی؟
حامد اور ہانیہ کسی طرح اپنی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ شیشہ مجھے ہر روز صبح سے لے کر شام تک گھر کے، آفس کی اور حامد اور ہانیہ سے جڑی ہر چیز دکھانے لگا۔ وہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے، میں اس شیشے کے آگے بیٹھ کر سب دیکھتی، اور ایک طرف مجھے جلن محسوس ہوتی، وہی جلن جو اس ہانیہ کو ہوتی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس جھونپڑی سے آزاد ہونا تھا اور اپنے حامد کے پاس لوٹ کر جانا تھا، اسے چیخ چیخ کر بتانا تھا کہ جس کے ساتھ وہ اتنا خوش دکھائی دے رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہے، وہ اس کی ہانیہ نہیں، اس کی ہانیہ تو میں ہوں، اور مجھے یہاں نہ جانے کون لایا اور کیوں اور قید کر دیا۔ میں خود کو بھول چکی تھی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، اور حامد اپنی ہانیہ کے ساتھ تو خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے یہاں قید ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ ایک روز مجھے اپنا ماضی یاد آیا اور میں نے اس شیشے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے شیشے، وہ کہانی پھر سے دہرا جو شروع میرے آنے سے ہوئی تھی۔ بس یہ کہتے ہی میں اپنے ماضی میں چلی گئی۔ آج سے تقریباً 25 برس پہلے جو سب شروع ہوا، آج یہ شیشہ مجھے دکھانے لگا تھا۔ ایک نمازی، پرہیزگار اور نیک بوڑھی عورت اپنے صحن میں بیٹھی کوئی وظائف پڑھنے میں لگی تھی۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی جائے نماز پر، ان کی آنکھیں بند، تسبیح ہاتھ میں تھی، اور کچھ ہی دیر میں ان کی حاملہ بہو ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اماں جی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ہی اس بوڑھی عورت نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنے لگی، بہو، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، جب بھی میں وظائف کر رہی ہوں، تمہارا اس طرح اس حالت میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہونا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس کا نقصان ہم سب کو ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، آرام کرو، میں کچھ دیر میں دائی کو بلواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت پھر سے وظائف پڑھنے لگی۔ اور بہو، آئندہ میں خیال کروں گی اماں جی، آپ کے سامنے اس طرح ہرگز نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ حاملہ عورت درد سے تڑپنے لگی، زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے، اسے خوب تسلی دیتی ہے اور اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد وہاں دائی آ گئی۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں دائی نے کمرے سے نکل کر ایک ننھی سی جان، ایک خوبصورت حسین گڑیا اس بوڑھی عورت کے ہاتھوں میں تھما دی اور کہنے لگی، مبارک ہو اماں جی، آپ کے گھر رحمت آئی ہے، آپ کو آپ کی پوتی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہتے ہی اماں جی اپنی بہو کے پاس گئیں اور اسے خوب پیار کیا اور کہا، بہو، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ لیکن وہ بوڑھی عورت روز معمول کی نسبت صحن میں جائے نماز پر بیٹھی وظائف پڑھتی تھی، اور دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ وہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرنے لگی۔ اللہ نے ان کے علاج میں کافی شفا رکھی تھی۔ لوگ انہیں بہت مانتے تھے اور کہتے تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شیطانی عمل کسی پر بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سن کر مسکرانے لگتی اور کہتی ہیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے، بندہ تو ناچیز ہے، بس اللہ کی مہربانی ہے سب۔ کچھ دنوں میں اس کی بہو بھی ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن افسوس، جو بچی پیدا ہوئی تھی، اس کے پیدا ہونے سے 3 مہینے پہلے ہی اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ یہ دادی کی لاڈلی اور اکلوتی پوتی اور اپنی ماں کی راج دلاری تھی۔ اس کے ذرا بھی چوٹ آتی تو دادی اور اماں دونوں ہی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھیں۔ یہ دونوں ہی اس بچی کو لاڈ سے پال رہی تھیں۔ پورے گھر میں اس بچی کی چہل پہل ہانیہ ہانیہ کا نام گونجنے لگا تھا۔ جیسے جیسے یہ بچی بڑی ہونے لگی، اپنی دادی سے اور قریب ہوتی گئی، لیکن دادی کے دل میں اس بچی کی پیدائش سے لے کر ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن وہ ہر روز اس بچی کو پیار کرتی، اس پر دم کرتی، اس کو پانی پڑھ کر دیتی، اور آہستہ آہستہ یہ بچی ہانیہ اب بڑی ہو رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسکول جانے لگی تھی۔ روز اپنی دادی سے کہانی سنتی اور سن کر ہی سو جاتی، لیکن دادی کی وہ کہانی اس بچی کے ذہن میں بس گئی تھی، اور وہ اپنی دادی سے اس کہانی کے آگے کیا ہوا کہہ کر اسے پورا ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ہانیہ تک اس کہانی کو پہنچانا اس کی دادی کی ایک سمجھداری تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ہانیہ اب اسکول کی 9ویں 10ویں کے امتحانات پاس کرنے ہی والی تھی کہ ایک روز ہانیہ صحن میں بیٹھی تھی اور فوراً ہی ڈرنے اور سہمنے لگی کہ اور دادی دادی زور سے چیخنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں دادی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہانیہ، کیا بات ہے، تم نے کسی کو دیکھا تھا کیا؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں دادی، لیکن وہ تو میری ہی جیسی۔ بس یہ کہتے ہی وہ بوڑھی عورت بہت ہی پریشان ہونے لگی
اور حیرانگی سے اپنی بہو کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بہو، تمہیں برسوں پہلے میں نے کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر بہو بھی پریشان ہونے لگی کہ اماں جی اب کیا ہوگا؟ وہ مسکرانے لگی کہ کچھ نہیں، بس ہم ہیں نا اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ہانیہ اس وقت اپنی دادی کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ ہانیہ کے ماں اور اماں جی کی بات سن کر تسلی میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں جی کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ سب سنبھال لیں گی۔ اب ہانیہ کی عمر 19 برس ہو چکی تھی۔ تب اس کی ماں اسے اپنے سسرال جانے کی تاکید کرتی اور ہر روز اچھی اچھی نصیحت کرتی، لیکن ہانیہ یہ سن کر روز مایوس ہو جاتی اور اپنی دادی سے لپٹ کر کہتی، نہیں، میں تو اپنی دادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ اماں تو بھی نہ بلا وجہ مجھے لے کر میری شادی کی فکر میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر دادی اور پوتی خوب پیار سے ایک دوسرے سے لپٹ جاتی اور ہانیہ کی ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ پھر دادی کہتی، ہانیہ بیٹا، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے اور ہر لڑکی بیاہ کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر ہانیہ کہتی، لیکن دادی، آپ میرے بغیر کیسے رہیں گی؟ دادی یہ سن کر مسکرا دیتی، بیٹا، ہماری فکر نہ کرو، ہم تو ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہاری یادوں میں ہوں گے۔ ہم زندہ نہیں بھی رہے لیکن تم بس اس بات کا خیال رکھنا جو کہانی میں تمہیں بچپن سے سناتی آئی ہوں۔ ہانیہ کہتی ہے، ٹھیک ہے میری پیاری دادی اماں۔ بس کچھ دنوں بعد ہی ہانیہ کی ماں بہت بیمار رہنے لگی اور ہانیہ اور دادی دونوں ہی اس بات سے پریشان تھے، لیکن ہانیہ کی ماں کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں معلوم ہوا کہ ہانیہ کی ماں کو خون کا کینسر ہے۔ دادی اس بات سے بہت فکر مند ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کی وجہ وہ راز ہی تو نہیں، کیونکہ پہلے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور اب میری بہو، اور پھر کہیں ہانیہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جلد از جلد ہانیہ کو اس گھر سے دور کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے دادی اپنی بہو کے پاس گئی اور کہنے لگی، بہو، تو تم سب جانتی ہو۔ ہانیہ کی ماں کہنے لگی، جی اماں جی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں جیتے جی ہانیہ کی شادی کر کے اسے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جب میں حاملہ تھی اور آپ ان وظائف سے اس وقت کیا کر رہی تھی، لیکن میرے سامنے آتے ہی کیا ہوگا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی دادی اور ماں نے ہانیہ سے کچھ بھی نہیں کہا اور ہانیہ کو شادی کے لیے راضی کیا، لیکن ہانیہ اپنی ماں کی صحت کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ تب اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں اور یہی میری آخری خواہش ہے کہ میں تمہیں دلہن بنا کر دیکھوں۔ ماں کی یہ بات سن کر ہانیہ رو پڑی۔ پھر دادی نے اسے تسلی دی اور خوشی خوشی ہانیہ کی ماں اور دادی اچھے رشتے کی تلاش میں لگ گئیں۔ ہانیہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، ساتھ ہی ساتھ سگھڑ اور گھر کے سارے کاموں میں ماہر تھی، اور اچھے اخلاق اور کردار کی گواہی تو اس کی ماں اور دادی کے کردار سے ہی مل جاتی تھی۔ پھر ایک روز ایک بہت ہی بڑے گھر کا ایک اچھا رشتہ ہانیہ کے لیے آیا اور انہوں نے ہانیہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور کافی پیسے والا تھا اور ساری جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس کی ایک شادی شدہ بہن تھی جو ملک سے باہر رہتی تھی، وہی ہانیہ کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے شادی کی تاریخ طے کر گئی تھی۔ ادھر ہانیہ کی ماں کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی اور دادی تو پہلے ہی ہانیہ کی وجہ سے پریشان، اور اب دوسری طرف ہانیہ کی ماں کی یہ بگڑتی ہوئی صورتحال ہانیہ اور اس کی دادی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ادھر لڑکے نے بھی ہانیہ کی ماں کے علاج کے لیے بڑے ہسپتال میں کافی علاج کروایا تھا، لیکن ہانیہ کی ماں کی بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے کچھ اور ہی تھی جو صرف ہانیہ کی دادی ہی جانتی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہانیہ کی شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی۔ اس کی ماں کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت نے سب کے چین اور سکون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر ایک روز ہانیہ نے اپنی ماں کو اسپتال میں دادی سے کہتے ہوئے سنا کہ کیوں نہ اماں جی آپ اس کو آزاد کر دیں، کہیں یہ سب اس کی وجہ سے تو نہیں؟ اب آخر کب تک اسے قید رکھیں گی؟ کہیں وہ ہماری ہانیہ کے ساتھ اس کے جہیز میں؟ ہانیہ سن کر پریشان ہونے لگی۔ آخر دادی اور ماں کس کی بات کر رہی تھی؟ لیکن ہانیہ کی ماں یہ سب کچھ کہہ کر زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ہانیہ فوراً ہی دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہانیہ کی ماں شاید اپنی زندگی کی آخری کچھ سانسیں لے رہی تھی۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور سانس بالکل رک چکی تھی۔ ہانیہ چیخنے لگی، امی امی، اور رونے لگی۔ ہانیہ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور دادی نے ہانیہ کی ماں کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ ہانیہ اور دادی کو ہانیہ کی ماں کی موت کا بہت ہی گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ دونوں ہی اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی۔ لیکن دادی تو اپنی ہانیہ کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حامد نے بھی ابھی شادی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا کیونکہ اسے ملک سے باہر کچھ کام کے لیے جانا تھا، اور ہانیہ جو ابھی پہلے ہی اپنی ماں کے صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ دادی دن بدن پریشان ہونے لگی تھی۔ انہیں تو نہ جانے اندر سے کون سی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ ہانی کی فکر میں بہت ہی ڈری ڈری سہمی ہوئی رہنے لگی تھی، لیکن جلد از جلد ہانیہ کو اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ لیکن ہانیہ ابھی شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ پھر دادی کے لاکھ سمجھانے پر ہانیہ شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ ہی حامد بھی ملک سے واپس آ گیا تھا۔ شادی کی ساری بھاگ دوڑ اور ساری تیاریاں حامد کے گھر سے ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ ہانیہ کی دادی پر کوئی بھی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اور حامد اور اس کی بہن بہت ہی نیک انسان تھے۔ قسمت سے یہ نیک رشتہ ہانیہ کو ملا تھا، لیکن قسمت میں تو ہانیہ کے لیے ابھی کچھ اور ہی معاملہ لکھا تھا جس سے ہانیہ بالکل انجان تھی۔ لیکن ہانیہ کی دادی شادی سے پہلے ہی اس راز کے بارے میں حامد کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ پھر دادی نے شادی سے کچھ ہی دن پہلے حامد کو اکیلے گھر پر ملنے کے لیے بلایا، اور حامد دادی کے کہنے پر ان سے ملنے چلا آیا۔ لیکن اتفاق ہانیہ جو اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، وہ جلد ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ گھر کے باہر حامد کی گاڑی دیکھ کر بہت حیران ہونے لگی اور سوچنے لگی حامد تو جانتے تھے کہ میں اس وقت گھر پر نہیں ہوں، پھر حامد اس وقت گھر پر کیسے؟ خیریت؟ کہیں دادی کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ ہانیہ پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی، اور ہانیہ کی نظر دادی کے اس کمرے پر پڑی جو سالوں سے سمجھو بچپن سے ہانیہ نے بند ہی دیکھا تھا۔ لیکن آج یوں اچانک وہ کمرہ دادی نے کیوں کھولا؟ ہانیہ یہ دیکھنے کے لیے اس کمرے کی طرف جانے لگی تو اسے دادی اور حامد کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہانیہ نے سوچا اس وقت اندر جانا ٹھیک نہیں۔ دادی نے یہاں اس وقت حامد کو اکیلے بلایا ہے، اور اب اس کمرے میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جو دادی مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ جاننا ہی ہوگا۔ وہ کمرے کے باہر سے ہی دادی اور حامد کی باتیں سننے لگی۔ تب مجھے بہت تعجب ہوا۔ دادی حامد کو کہہ رہی تھی بیٹا اس راز کو راز ہی رکھنا، اور پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آخر پیچھے کیا تھا جو دادی حامد کو دکھا رہی تھی؟ لیکن مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، میں صرف دادی اور حامد کو ہی دیکھ پا رہی تھی۔ پھر اچانک دادی نے ایک عجیب سا ڈبہ حامد کو دیا اور کہا بیٹا جب تم حد سے زیادہ پریشان ہو، جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب تم اسے کھولنا، تم سب کچھ خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ یہ ڈبہ حامد کی دادی کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں اس نے رکھ لیا تھا اور کہنے لگا دادی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا، اور ہانیہ کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ ہانیہ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادی اور حامد یہ کیسی باتیں کر رہے تھے۔ آخر کیا تھا جو ہانیہ سے چھپایا جا رہا تھا؟ ایسا کون سا راستہ جو ہانیہ نہیں جانتی تھی؟ اور دادی میری حفاظت کی ذمہ داری حامد کے ہاتھوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کیا ہونے والا تھا جو دن بدن دادی کو بے چین کر رہا تھا؟ حامد کی باتوں سے دادی کو پوری تسلی ہو چکی تھی، اور دادی اور حامد اس کمرے سے باہر آنے لگے تھے۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کی طرف روانگی پکڑی کہ ان دونوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ادھر دادی اور حامد بھی اس کمرے سے باہر آ چکے تھے، اور دادی نے باہر سے اس کمرے کو لاک کر کے چابی حامد کے ہاتھوں میں دے دی تھی، یعنی دادی نے اپنی ذمہ داری اب حامد کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ لیکن دادی نہیں جانتی تھی کہ آج اس کمرے کو کھولنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ حامد اپنے گھر جا چکے تھے اور دادی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ ہانیہ کے ذہن میں اب بھی کئی سوالات تھے۔ اس دن اسپتال میں امی نے دادی سے جو کچھ کہا، اور اب یہ دادی نے میری حفاظت کی ذمہ داری حامد کے ہاتھوں، اور آخر وہ ڈبہ جو دادی نے حامد کو دیا، اور پھر وہ سالوں سے بند کمرے کا آج کھولنا، یہ سب کچھ تو ایسا تو جس سے ہانیہ ابھی انجان تھی۔ بہرحال شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور ہانیہ دلہن بنی اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی کہ وہ مجھے دلہن کے جوڑے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ دنیا کی ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ مجھے دلہن بنا کر ودا کرتی، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔
پھر اچانک ہانیہ کی نظر اس بند کمرے پر پڑی اور ہانیہ اس طرف چل پڑی اور چوری چھپے وہ دلہن بنی اس کمرے میں جانے لگی، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ہی اس راز کو جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے کی طرف قدم بڑھانا اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی۔ اس نے جھٹ سے اپنے پرس سے چابی نکالی جو ہانیہ حامد سے ملتے وقت اس کے کوٹ کی جیب سے چھپا کر لے آئی تھی۔ ہانیہ نے دروازے پر لگے اس تالے کو کھولا اور اندر قدم رکھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ دادی اس وقت گھر پر نہیں ہے اور کچھ ہی دیر میں گاڑی آ جائے گی اور ہانیہ دلہن بن کر شادی ہال چلی جائے گی۔ ہانیہ بند کمرے کے اندر گئی اور اس کی نظر اس طرف گئی جہاں دادی نے حامد کو اشارہ کیا تھا۔ بس یہ ہوتے ہی ہانیہ کے ساتھ اندر اس کمرے میں کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے ہانیہ کے۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد ہانیہ اس کمرے سے باہر آئی، اس کمرے کو لاک کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر شادی ہال چلی آئی۔ شادی کی تقریب خوب دھوم دھام سے پوری ہوئی اور ہانیہ کے رخصت ہونے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ ہانیہ اپنی دادی سے گلے لگ کر خوب رونے لگی اور دادی ہانیہ کو خوب دعائیں دینے لگی، اور دادی کے دل میں ایک طرف ہانیہ کو رخصت کرنے کا غم بھی تھا تو دوسری طرف ہانیہ کی حفاظت کا وہ وعدہ جو انہوں نے حامد سے لیا تھا۔ لیکن بڑا دل کر کے دادی نے ہانیہ کو رخصت کر دیا تھا اور حامد کی طرف خوشی سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ حامد آگے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائے گا، لیکن دادی کا ڈر اس طرح سامنے آئے گا جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہانیہ دلہن بن کر اپنے سسرال آ چکی تھی اور حامد اور ہانیہ نے اپنی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ ادھر دادی اب سکون کی سانسیں لے رہی تھی اور بڑھتی ہوئی عمر اور کمزوری کی وجہ سے دادی بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دادی کی موت کا ہانیہ اور حامد کو کافی بڑا صدمہ لگا تھا۔ حامد کی بہن بھی سارا بزنس حامد کے حوالے کر کے ملک سے باہر واپس چلی گئی تھی۔ سب کچھ اچھے سے گزر رہا تھا۔ ہانیہ تو سب کچھ بھول بھال اپنے پیدائش سے جڑا وہ راز اور سب کچھ بھول کر حامد کے ساتھ بہت خوش تھی، اور حامد بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ بھی بزنس میں مگن دادی کی ساری باتوں کو دل کے ایک کونے میں دفن کر چکا تھا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا، اور پھر ہانیہ کا حامد کی زندگی سے اس جھونپڑی تک کا سفر، شیشہ، یہ سب دکھا کر بالکل کالا سیاہ پڑنے لگا، اور ہانیہ ساری کہانی دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہونے لگی کہ اس کے ساتھ قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا۔ اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا۔ اس کی خوشیوں کے بیچ یہ دوسری ہانیہ کب، کہاں اور کیسے آ گئی؟ ابھی یہ راز کھلنا باقی تھا، کہانی ابھی باقی تھی۔ ہانیہ شیشے میں ماضی تو پھر سے جی چکی تھی، لیکن اس کا مستقبل اس کالے سیاہ پڑ چکے شیشے کی مانند تھا، یا پھر کچھ اور ہونا ابھی باقی تھا۔ کیا قدرت کا فیصلہ یہی تھا جو ہانیہ کو اس کے انجام تک یوں قسمت نے لا کھڑا کر دیا تھا؟ ہانیہ روز اس شیشے میں اس ہانیہ اور حامد کو اپنی زندگی میں خوشحال دیکھ روز جلتی اور اندر ہی اندر کڑنے لگتی اور اپنے بدلے کا انتظار کرنے لگی اور اس قید سے رہائی کی راہ دیکھنے لگی۔ لیکن ہانیہ کے دل میں جو چھپا تھا وہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ لیکن کب تک یہ راز راز ہی رہتا؟ کبھی تو اس کا پردہ فاش ہونا ہی تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ہانیہ سالوں سے اس جھونپڑی میں قید اس سنسان جنگل میں کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر اچانک ایک دن ایک گاڑی اس سنسان جنگل کے راستے گزر رہی تھی، یا شاید وہ لوگ اس طرف واقعی قسمت کے لکھے ہونے کے ناطے ہی آئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پنچر ہوئی اس گاڑی سے ایک مرد اور عورت باہر آئے۔ یہ دونوں تو حامد اور ہانیہ ہی تھے۔ اندر اس ہانیہ کو معلوم ہو چکا تھا کیونکہ وہ شیشہ اسے سب کچھ دکھا رہا تھا۔ ہانیہ کی آوازیں پوری جھونپڑی سے جنگل کے چاروں طرف گونجنے لگی، حامد، حامد، حامد۔ حامد کی خوفناک اور غصے سے بھری آوازوں سے ہانیہ اور حامد بے چین ہونے لگے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کانوں کو بند کرنے لگے۔ حامد کی نظریں اس جھونپڑی تک جا چکی تھی۔ حامد سمجھ چکا تھا کہ ابھی کوئی کام ہے جو سالوں سے ادھورا ہے۔ حامد اس جھونپڑی کی اور چل پڑا۔ پیچھے کھڑی ہانیہ یہ سب دیکھ کر بہت گھبرانے لگی اور سہمنے لگی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ راز آج کھلنے والا ہے۔ اسے یہ ڈر اندر سے بے چین کیے جا رہا تھا۔ وہ حامد کا ہاتھ پکڑ اسے اس طرف جانے سے روکنے لگی، لیکن حامد اس کا ہاتھ چھڑوا کر اس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں جھونپڑی کے قریب گئے اور حامد اندر جانے لگا، ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے روکنے کو کہا، لیکن اندر سے آنے والی حامد حامد کی آوازوں نے حامد کو اتنا بے چین کر دیا تھا کہ وہ خود کو روک ہی نہ سکا
اور نہ چاہتے ہوئے بھی حامد اندر چلا گیا، اور اندر وہ ہانیہ کو دیکھ کر چونک پڑا جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی اور کہنے لگی، مجھے بچا لو حامد، میں سالوں سے یہاں تمہارے ہی آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس جنزاتی نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے اور خود ہانیہ بن کر تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی کو جی رہی ہے۔ مجھے بچا لو اور یہاں سے لے چلو اپنے ساتھ، اور میں جانتی ہوں اس جنزاتی کو کیسے قید کیا جا سکتا ہے۔ وہ جنزاتی تمہارے اور میرے بیچ کیسے آئی اور تمہیں مجھ سے چھین کر لے گئی، اور تم کیسے اپنی ہانیہ کو پہچان نہیں سکے؟ تم سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی حامد؟ حامد ذرا سوچو، یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا؟ تم مجھے یہ بار یہاں سے لے جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ ہانیہ رو رو کر حامد سے التجا کرنے لگی، لیکن وہ اس وقت بالکل بے بس تھی کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ حامد کے ہاتھوں میں بندھی وہ کالی ڈوری تھی۔ حامد کے ایک طرف وہ ہانیہ جو جھونپڑی کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک ہانیہ جو سالوں سے اس کے واپس آنے کا اس سنسان جنگل کی جھونپڑی میں قید ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت حامد کے دل اور دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ سب کچھ بھول چکا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ کون ہے اور کون وہ جن ذاتی۔ پھر باہر کھڑی ہانیہ نے زور سے آواز لگائی، حامد، حامد! وہ فوراً چونک پڑا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر کھڑی ہانیہ کہنے لگی، حامد، پچھلے دنوں جو کچھ ہوا کیا تمہیں یاد نہیں؟ کیا تم سب کچھ بھول بیٹھے ہو؟ حامد یہ سن کر اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور گھبرانے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا، اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ پچھلے دنوں تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حامد کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ گھبرانے لگا تھا۔ اندر جو ہانیہ ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، یا پھر یہ جو اب مجھے کہانی سنائی جا رہی ہے یہ سچ ہے؟ پھر ہانیہ نے کہا، اپنے ہاتھ پر بندھی ڈوری کی طرف دیکھو حامد۔ حامد کی نظر جیسے ہی اس ڈوری پر پڑی، اسے کچھ دادی کی وہ باتیں یاد آنے لگی جب دادی نے حامد کی ذمے ہانیہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ پھر ہانیہ کہنے لگی، میں بتاتی ہوں، آخر اس روز کیا ہوا تھا جس روز تم دادی سے ملنے ہمارے گھر آئے تھے، اور دادی تمہیں اس بند کمرے میں لے گئی تھی اور تمہیں اس شیشے کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ ڈبہ دیا تھا جسے ضرورت پڑنے پر کھولنے کو کہا تھا۔ حامد کو ہانیہ بتا رہی تھی، اس روز میں بھی وہیں موجود تھی، اور دادی اور آپ کے بیچ جو کچھ باتیں ہوئی تھی میں سن چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر ہی چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک روز میں نے ملنے کے بہانے آپ کے گھر آئی اور آپ کے اس کوٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے، اور میں نے آپ کی الماری سے آپ کے کوٹ کی جیب سے وہ چابی نکال کر اس کا ناپ لے کر واپس رکھ دی تھی۔ پھر میں نے نقلی چابی بنوائی، اور شادی کی رات مجھے اچانک اس کمرے کا دھیان آیا تو میں شادی سے پہلے اس راز کو جاننا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی میں کتنی بڑی بھول کرنے جا رہی تھی۔ میں دلہن بنی اس کمرے میں جانے لگی، اور موقع دیکھ کر میں نے وہ تالا کھول دیا تھا، اور جیسے ہی میں اس کمرے میں گئی میری نظر اس پرانے اور خوبصورت ایک شیشے پر پڑی، اور میں نے اپنے آپ کو زور زور سے ہنستے ہوئے شیشے میں دیکھا۔ لیکن تعجب مجھے جب ہوا جب میں ایک نہیں دو تھی، میرے جیسی ایک اور جو مجھے اس شیشے میں دکھائی دے رہی تھی، اور مجھے کہنے لگی، میں تیری دادی کی قید کی ہوئی ایک جن زادی ہوں، اور جو تجھے جہیز میں ملی ہے۔ بس یہ کہتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور شاید اس شیشے میں قید۔ پھر مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ آگے کیا ہوا، لیکن وہ جنزادی شادی کے دن ہی مجھے اپنی جگہ اس شیشے میں قید کر کے حامد کی دلہن بن کر شادی ہال پہنچ گئی، اور بیاہ کر حامد کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ لیکن مجھے جب ہوش آیا تو آپ میرے سامنے کھڑے تھے، اور آپ بتانے لگے کہ شادی کی رات میں جان چکا تھا۔ جب میں نے اس بات کو دھیان دیا، کیونکہ دادی نے مجھ سے کہا تھا کہ کالی ڈوری ہانیہ کے گلے میں پڑی ہوگی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن جس دن تک وہ ڈوری نہ دیکھو تم اس ڈبے کو کھول لینا۔ بس اپنی شادی کی رات ہانیہ کے گلے میں وہ ڈوری نہیں دیکھی، اور آپ نے جلدی سے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں دادی کی ساری کہانی لکھی ہوئی تھی کہ کیسے دادی نے کسی کے روحانی علاج کے وقت اس جنزادی کو جب قید کیا تو ان کی بہو ہانیہ ماں اس وقت حاملہ تھی، اور وہ دادی کے سامنے آ گئی تھی۔ تب سے یہ جنزادی دادی کی قید میں ضرور تھی، لیکن اس کے قید ہونے کا اثر اتنا ہوا کہ ہانیہ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ہانیہ کی ماں کی کینسر کی بیماری، اور دادی جانتی تھی کہ جو جنزادی قید ہے وہ کہیں نہ کہیں ہانیہ کی زندگی بھی تباہ کر ڈالے گی، اور وہی ہوا۔
جب دادی نے تمہیں اس کمرے میں بلوایا تھا تب اس شیشے میں قید جنزادی نے حامد تمہیں دیکھ لیا تھا اور تم پر فدا ہو گئی تھی۔ بس اس طرح اس نے موقع پا کر مجھے شیشے میں قید کیا اور تمہارے ساتھ شادی کر کے تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ لیکن جب تم نے وہ کالی ڈوری نہیں دیکھی تب تک فوراً چھپ کر اسی کمرے میں آ کر اس شیشے سے مجھے آزاد کروا دیا، اور یہ سب ممکن دادی کے دیے ہوئے ان تعویذ سے ہوا تھا جو دادی اس ڈبے میں حامد کو دے گئی تھی، اور حامد نے مجھے اس رات ہی آزاد کروا لیا تھا۔ اور پھر حامد اور میں نے اس سنسان جنگل میں اس جھونپڑی تک اس شیشے کو پہنچایا، اور ہم دونوں نے ایک پلان بنایا جس سے ہم اس جنزادی کو بآسانی قید کر سکتے تھے، کیونکہ میرے ذہن میں دادی نے بچپن سے ہی ایک جنزادی کی قید کی کہانی سنا سنا کر مجھے اچھی طرح اس قید سے نکلنے اور جنزادی کو قید کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ مجھے اب دادی کی سنائی ہوئی اس کہانی کا مقصد سمجھ آنے لگا تھا۔ بس اس طرح میں دور رہ کر بھی چھپ چھپ کر حامد سے ملنے لگی، اور جان بوجھ کر حامد تم نے اور میں نے وہ پلان بنایا جس سے ہانیہ کو تم پر شک ہونے لگا، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ حامد تمہارے ساتھ کسی اور لڑکی کو برداشت کرے۔ حامد، تم اور میں جانتے تھے اس طرح اس جنزادی کو بنا بتائے ورگلایا جائے اور اس ایک دن اس جنگل کی اور اس شیشے کی طرف واپس لایا جائے گا، اور یہی ایک واحد راستہ تھا جو ہمیں اس جنزادی سے بچا سکتا تھا۔ اور انہی دنوں دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن ہانیہ شک کرتے کرتے حامد کے پیچھے نکل پڑی اور اس جنگل کی طرف آ گئی۔ وہ ایک جنزادی ہے یہ بالکل بھول چکی تھی۔ وہ تو خود کو ایک انسان سمجھ کر حامد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی تھی، لیکن حامد جو شادی کے دن سے ہی ہانیہ کی سچائی جانتا تھا وہ بالکل چپ اور خاموش رہا، اور چھپ چھپ کر اصل ہانیہ سے ملتا رہا، اور اس بات کی خبر اس ہانیہ کو بالکل نہیں ہونے دی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا اور وہ جنزادی اس جھونپڑی تک پہنچ چکی تھی۔ پھر حامد نے مجھے اشارہ کیا اور میں اندر چلی گئی تھی، لیکن دادی کے وہ وظائف اور تعویذ میرے پاس ہی تھے۔ اس کی مدد لے کر میں نے اس جنزادی کو اس جھونپڑی میں اس شیشے کی قید میں رکھا، اور خود خوشی خوشی حامد کے ہمراہ باہر جھونپڑی کے وہ تعویذ لگا کر اپنی اصل زندگی میں چل پڑی، اور یہ جنزادی اس طرح اپنے ہی جال میں پھنس کر رہ گئی تھی، اور کئی دن اور رات وہ حامد اور ہانیہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، اور اس شیشے کے ذریعے اپنی جان جلاتی رہی۔ اور آج موقع پا کر جب تم اندر گئے تو اس کے جادو کے اثر نے تمہاری جان تو بچا لی، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں دادی کی وہ پڑی ہوئی کالی ڈوری ہے جو بندھی تھی۔ تب اس نے خود کو ہانیہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں ورغلایا، اور تمہارا ذہن بالکل ناکام کر دیا، اور تم اس کے جادو کے اثر سے سب کچھ بھول گئے تھے۔ ہانیہ یہ سب حامد کو بتاتے ہوئے رونے لگی، لیکن حامد کو ہانیہ کی بات پر یقین چکا تھا۔ وہ جان گیا کہ اندر جھونپڑی میں شیشے کی قید میں جو جنزادی ہے وہ ہانیہ اور حامد کے پلان کے مطابق ہی قید کی گئی تھی، لیکن حامد اور ہانیہ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ فکر مند تھے۔ وہ اس جنزادی کو آخر کب تک قید رکھتے؟ ابھی تک تو دادی کے وظائف اور ان کے تعویذات نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن آنے والی زندگی بھی اس جنزادی کی وجہ سے خطرے میں تھی، اور سالوں بعد حامد اور ہانیہ کے یہاں لوٹ کر آنے کا مقصد بھی کچھ اور ہی تھا۔ وہ خود تو اس جنزادی کے جادو سے بچ گئے تھے، لیکن ٹھیک ہانیہ کی ماں کی طرح جب وہ حاملہ تھی تب اس جنزادی کی قید کے اثرات اس پر اثر انداز ہوئے تھے، اور یہی ڈر حامد اور ہانیہ کو یہاں کھینچ لایا تھا، کیونکہ اس وقت ہانیہ بھی اسی وقت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت ہانیہ بھی حاملہ تھی۔ سالوں پہلے ہانیہ کی دادی نے تو سب کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن جب تک یہ جنزادی قید تھی، جب تک یہی سب کچھ اچھا چل سکتا تھا، لیکن جس لمحے اس جنزادی کو آزادی مل جاتی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی لیے حامد اور ہانیہ اس جھونپڑی میں اپنا آخری کام پورا کرنے آئے تھے۔ ہانیہ اور حامد نے اپنی زندگی تو اس جنزادی کے قہر سے بچا لی تھی، لیکن اب ان کے پاس اس آنے والے بچے کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے۔ اسی لیے یہ دونوں انتہائی پریشان تھے، اور ہانیہ کی جھونپڑی میں نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شیشے میں قید جنزادی کو اس کے حاملہ ہونے کی خبر ملے، اور وہ دادی کا تعویذ اس جھونپڑی کے دروازے کے باہر لگا تھا
جس کی مدد سے یہ جنزادی جو ہانیہ کے روپ میں ہی تھی وہ باہر نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال حامد اور ہانیہ نے اپنے آنے والے بچے کی حفاظت کے لیے ساری تیاریاں کر رکھی تھی اور وہ دونوں اپنے بچے کے لیے بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں حامد کے فون کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آدمی اس جنگل میں چلے آئے اور جو بہت ہی بڑے عامل تھے اور ان ساری چیزوں پر انہیں بہت ہی فوقیت حاصل تھی۔ وہ بھی لوگوں کا ہانیہ کی دادی کی طرح روحانی علاج کرتے تھے۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ ہانیہ کو ان بزرگ کو دیکھ کر اس کی دادی کی یاد آنے لگی، جب وہ پڑھ پڑھ کر بچپن میں ہانیہ پر دم کرتی تھی اور ہانیہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں ہانیہ کو ایک سکون محسوس ہونے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں حامد کو بھی سب کچھ یاد آ چکا تھا اور وہ بھی اپنی طبیعت میں ایک سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندر سے اس جنزادی کے چیخنے کی آوازیں جنگل میں چاروں طرف گونج اٹھی اور وہ بزرگ پڑھائی جاری رکھتے ہوئے جھونپڑی کے چاروں اور ایک حصار باندھنے لگے اور چیخنے چلانے کی آوازیں اور تیز ہوتی چلی گئیں اور کچھ ہی دیر میں بہت زور سے شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور جس کی کرچی جھونپڑی کے چاروں اور بکھر کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں جھونپڑی میں بھی بری طرح آگ لگ چکی تھی اور آہستہ آہستہ وہ آوازوں کا شور کم ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں ان بزرگ کی پڑھائی کی جاری ہوتے ہوتے ہی جھونپڑی، شیشہ، جنزادی، ان سب کو کوئی نام و نشان نہ رہا۔ سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا اور خاک بھی تیز ہوا کے ساتھ اڑ چکی تھی۔ جنگل میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا اور ایک سکون جو دلوں میں محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اور حامد کو ہمیشہ کے لیے اس جنزادی سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ وہ عامل بزرگ ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلنے لگے تھے اور چلتے چلتے انہوں نے مجھے ایک حفاظتی تعویذ بھی دیا اور کہا کہ اپنی آنے والی اولاد کو پہنا دینا اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ دادی کے اس سالوں پرانے اس ادھورے کام کو آج ان بزرگ عامل نے پورا کر دیا تھا اور میں اور حامد بھی خوشی خوشی اس جنگل سے واپس اپنے گھر کی اور آ چکے تھے۔ راستے میں میرے ذہن میں ایک سوال تھا، شادی کی رات میں تو وہاں قید ہو گئی تھی، تو کیا اس رات حامد نے اس جنزادی سے نکاح کر لیا تھا؟ کیونکہ میرا نکاح تو حامد سے چھپ کر کورٹ میں ہوا تھا۔ لیکن میرے پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ میں نے تمہاری دادی کے کہنے پر قاضی اور نکاح نامہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ دادی مجھ سے یہ کیوں کروانا چاہتی ہیں، لیکن جو ہی مجھے اس جنزادی کے بارے میں علم ہوا، میں اس وقت دادی کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ مجھے بہت ہی تعجب تھا کہ دادی اتنی سمجھدار تھی کہ وہ میرے آنے والے کل سے متعلق بھی بہت کچھ اندازہ کر چکی تھی اور وقت رہتے سب کچھ سنبھال گئی تھی۔ حامد اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور کچھ وقت بعد ہماری زندگی میں بھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی ایک ننھی جان ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔